ऐसा लगता है कि वो फिर जो अगर मोटिवेट भी कोई हुआ हुआ है अच्छाई की तरफ जाने के लिए तो वो भी डिमोटिवेट हो जाएगा कि मैं ऐसा ना करूं, मैं बुराई की बात करता हूं तो मैं बस उसी की बात करूं, अच्छाई की बात करूं ही ना। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान तशरीफ लाए। जी, पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। तय हुआ कि हर मसलक के मुमताज या बहरहाल मशहूर शख्सियात की उनके साथ मुलाकात हो। हमने कहा जी हमें उनसे कुछ इल्मी इख्तलाफ है, उनके कुछ नजरियात हम नहीं मानते और हमें जरूरत भी नहीं है उनके साथ बैठने की, लेकिन ख्वाहिश हुई, इजहार हुआ और फिर ये तय हुआ कि आप बात करें उनसे। तो हम तो चाहते हैं बात करना, बात तो करो ना। हम एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं रहे, लिहाजा हमने उस तकरीब में भी, तकरीब से पहले भी उनसे मुलाकात की, उनसे बात की, जिसपे उन्होंने कुछ अपनी उन बातों की वजाहत दी कि मैंने 2007 में ये बात की थी, उसके बाद मैंने ये बात दोबारा नहीं की है। मैंने जब देखा कि मुझसे लोग दूर हो रहे हैं तो मैंने उसकी तकरार नहीं की। तो एक वजाहत आ गई, एक बात सामने आ गई। हम मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। उस वक्त में जब मैं इस तकरीब में जा रहा था, एक भरमार थी जो मेरे ऊपर लान तान की थी, हर तरफ से एक कि ये कैसे मिल रही है, क्या हुआ। और जब वो क्लिप सामने आया, वो मुलाकात के नतीजा सामने आया, तो फिर वो इतनी जुर्रत नहीं है कि माफी मांगे। मैं आपकी तवज्जो से गुजारिश करूंगा, जब तुमने तोहमत लगाई थी, जब तुमने इल्जाम लगाया था, उस वक्त तो उछल उछल के लगा रहे थे। जब तुम्हारी तोहमत, तुम्हारा इल्जाम गलत साबित हुआ तो फिर हिम्मत करो, माफी मांगने की, क्योंकि किसी की आपने दिलआज़ारी तो की है ना जी, कि हमने इससे गलती हुई, हम ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये एक मिसाल नहीं, 85 और 100 मिसालें। अच्छा मुफ्ती हमदर्द साहब, मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब से मैं बात कर सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। मुझे एक सिर्फ सवाल जो भी अल्लामा साहब बता रहे थे, इसमें था कि डॉक्टर जाकिर नाइक से इनकी मुलाकात हुई आमने सामने, इन पर्सन। जब आप किसी बंदे से बात करते हैं तो बहुत से मसाइल वैसे ही खत्म हो जाते हैं, बात करने से आपको मौका मिल जाता है वजाहत पेश करने का सामने वाले को भी। सोशल मीडिया पे ऐसा इशू है कि बहुत से लोग जिनकी फेक प्रोफाइल्स हैं जी, वो सिर्फ आते ही बुरी बात लिखने के लिए हैं। मैं ऑनेस्टली आपसे बात करूंगा, मैं अपने रिवा की बात करता हूँ। हम वैसे काम एक्टिंग करते हैं, लेकिन रमजान में हमें भी मौका मिलता है, अल्लाह का शुक्र है, में मौका मिलता है कि हम आप लोगों की सोबत से कुछ सीखें। हम यहाँ सीखने आए हैं और कोशिश होती है कि कुछ समझकर अपने आप को बेहतर बना कर जाएं। लेकिन हमारी जाती जिंदगियों को कोई नहीं जानता, वो अल्लाह जानता है, बेशक कोशिश वही जानता है। लेकिन एक लम्हे के अंदर ऐसे किरदार कशी कर दी जाती है कि आप तो ये, आप तो वो। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारे अल्लामा साहब जो वजाहत फरमा रहे थे जाकिर नाइक साहब की, तो सबसे तो मैंने अल्लामा साहब को मुबारकबाद पेश की थी जी कि बड़ा अच्छा दर्शन हुआ है, उसकी वजाहत हो गई। हम जो बात कर रहे हैं गीबत के ऊपर, बहतान के ऊपर, देखिए गीबत तो एक रूहानी बीमारी है और ये पुरानी बीमारी है, गुनाह कबीरा भी है, ये भी सही है, सबका इत्तेफाक है, यहाँ मसल की या मजहब का कोई इख्तलाफ नहीं है। तो गीबत पुरानी एक बीमारी है। अब ये है कि सोशल मीडिया की बरकत से कोई ज्यादा हो गई है। सोशल मीडिया का जो बरकतें हासिल होती हैं, हाँ बरकतें भी हैं इसके अंदर, तो वो हर बंदा जो है वो मुफ्ती बन के बैठ जाता है, मुहद्दिस बन के बैठ जाता है, फतवे दे रहा होता है। वो मौलवी साहब ने ये कह दिया, यानी वो तंजन मौलवी का लफ्ज, वरना हम मौलवी हैं, मौलवी मौला से बना है, जो अल्लाह को मानता है, उसकी इबादत करता है, वही मौलवी है। तो वो तंजन वो ये कह रहे होते हैं। और गीबतों की तो भरमार होती है। जहां तक बोहतान, इल्जाम तराशी, अगर काश के वो ये जानते, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसकी सजाएं रखी हैं। बोहतान लगाने वालों के कोड़े हैं इस्लाम के अंदर। मगर यहां तो आजादी है, हम जमहूरी लोग हैं, मुल्क अपना है, मीडिया अपना है, सोशल मीडिया अपना है, स्टेज अपना है, जो चाहो जैसे चाहो उसको इस्तेमाल कर लो। यहां सिर्फ हम जवाब दे किसी को नहीं है। मरने के बाद बस चलेगा तो बस सिर्फ अल्लाह को जवाब देंगे, वहां तो हकीकतन देना ही है, मगर यहां हम किसी को जवाब दे नहीं है। तो ये सोशल मीडिया की जो खराबियां हैं, जो मुआमलात हैं, ये तो हमारे पाकिस्तान के इदारों का काम है कि वो इसको सही वो करें, इनको सही वो रास्ते पे डालें, तो हम सब जो है ना सही हो सकते हैं और मुआशरा बेहतर हो सकता है। तो दूसरी बात जो आपका सवाल था, मैं अर्ज करूंगा, जरा दोबारा आप रिपीट कर दें तो एहसान होगा। किरदार कुशी के हवाले से कि लाइक हम बात कर रहे थे ना कि जैसे ही हम अच्छी बात, सोबत साले तुरा साले कुनद, सोबत ताले तुरा ताले कुनद। अच्छे की सोबत अच्छा बना देती है, बुरे की सोबत बुरा बनाती है। तो ये बात तो दुरुस्त है, तय है। अब हम कोई अच्छी बात उसमें लिख के डाल देते हैं, वाकई अच्छी है, आपके नजदीक भी अच्छी है, मेरे नजदीक भी अच्छी है।
اگر کوئی اس اچھی بات کو اپناتا ہے آگے بھیجتا ہے اس کا تو ثواب ہے, اس میں برکت ہے. اگر کوئی بری بات ڈالتا ہے تو اس کا عذاب ہے, گناہ ہے. وہ ڈالنے والے پر بھی گناہ ہے, وہ جو عمل کر رہا ہے وہ بھی گناہ ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ دونوں پہلو ہیں, دونوں پہلو کو دیکھا جاتا ہے کہ اچھائی اور برائی. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. یہ باتیں تو قرآن مجید نے بارہا دفعہ بیان کی ہیں کہ اچھائی کا حکم دو, برائی سے روکو. تو برائی سے ہمیں روکنا ہوتا ہے, نہ کہ برائی کو عوام کرنا ہوتا ہے. نفس تو چاہتا ہے, نفس کی خواہش ہی برائی ہے. شیطان تو چاہتا ہے, اب دیکھیں شیطان ان دنوں میں بند ہے, قید میں ہے. مگر ایک شیطان کھلا ہوا ہے, شیطان دو ہے. ایک نفس امارہ, وہ اندر کا شیطان ہے, وہ بند نہیں ہوتا, وہ قید نہیں ہوتا, اس کو ہم نے خود ہی بند کرنا ہے. اور دوسرا شیطان جو وہ قید میں ہے. تو لہذا جو نفس امارہ ہے اس کے خلاف تو ہمہ وقت جہاد رہتا ہے, اور اسی جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. یہ بڑا مجاہدہ ہوتا ہے جو اس نفس امارہ کے خلاف کرے. روزہ ہے مگر غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں, بہتان لگا رہے ہوتے ہیں, مزے مزے سے, کوئی خوف خدا نہیں ہوتا, کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ورنہ روزہ تو اسی لیے رکھا تھا, پریکٹیکل تھا کہ برائی سے بچیں گے. ایام معدودہ, یہ 30 دن کے 29 دن کے یہ چند دن ہے گنتی کے, ہم اچھے وہ بن جائیں گے, تزکیہ نفس ہو جائے گا, تصفیہ نفس ہو جائے گا, ہم اچھائی کی طرف آ جائیں گے. اور کاش کہ ہم ان روزے کی حالت میں, اعتکاف کی حالت میں, تراویح کے پڑھنے میں, قرآن پڑھنے سننے میں ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے, چند دن کے لیے سوشل میڈیا کا بیکاٹ کر دیتے, اس کی برکتیں حاصل نہ کرتے اور قرآن کی برکتیں حاصل کر لیں, تو میرا خیال ہے ہمارے لیے فائدہ وہی بہتر. خوبصورت بات. یہی بات ہم مفتی ہمدرد بھائی کافی دیر سے خاموش بیٹھے, ہم چاہیں گے کہ وہ اس بارے میں بتائیں کہ جیسے اب رمضان شروع ہوا, میں اور سمیع ٹرانسمیشن کریں, میری پہلی ٹرانسمیشن ہے, تو جہاں ہمارے پاس ایک اچھا فیڈ بیک ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بیکلیش بھی ہے کہ اب یہ ہمیں اسلام سکھائیں گے. ہم سکھا نہیں رہے ناظرین, ہم خود سیکھ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے سیکھیں. اس حوالے سے میں چاہوں گی. جی, میں نے غالباً پہلے دن ہی یہ اس حوالے سے گفتگو کی تھی جس پر آپ نے کہا تھا کہ یہ ہمارا ایک الگ موضوع ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. جی کہ ہمیں اسلامی حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. ان اريد الا الاصلاح, میں صرف اصلاح چاہتا ہوں. اپنے آپ پر دیکھنا چاہیے, اور یہ بالکل معیار نہیں ہے اسلام کے اندر کہ آپ دوسرے کی ظاہری وضع قطع کے اوپر معیار کریں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. کیا پتا کہ کون شخص کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں, تو ظاہر تو معیار بالکل نہیں ہے, ظاہر کا گیٹ اپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا, وہ بار بار شراب پینے کے اندر وہ پکڑا جاتا تھا, اور بار بار اس کو جو ہے وہ ملامت کی جاتی تھی کہ یہ اس طرح کرتا ہے, یہ یوں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے کہا کہ اس کو برا مت کہا کرو. صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ, یہ تو بار بار شراب پینے میں پکڑا جاتا ہے. کہا اس لیے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو معیار رسول نے یہ دیا ہے کہ میری ذات سے محبت کیا ہے. کسی کا عمل کردار وہ شخص کا اپنا انفرادی معاملہ ہے. ایک انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے, زندگی ٹھیک ہے, اس نے اپنے جواب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو پھر معاملہ یہ ہو گیا نا, سوشل میڈیا پر مثال کے طور پر اگر آ رہے ہیں تو جیسے آپ کی تو فیلڈ الگ ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ مذہب پہ بات کر رہے ہیں, یا نیچے کمنٹس لکھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ آج تو ہمارے ہاں اتنا آسان ہو گیا ہے, جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ ہم لائکس کی اس میں یعنی ایسے ریئیکشنز کے زمانے کے اندر جی رہے ہیں, ایموجیز میں جی رہے ہیں, بالکل جسے کہتے ہیں میٹا ورس, اور ساری ان زمانوں میں کہ ہم اپنے خیالات سے ہر چیز سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہے تو پھر اس نے یہ تو کیا بھی ہوگا, اور حکم بھی لگا دیتے ہیں اور ساتھ میں احکام بھی جاری کرتے رہتے ہیں. تو یہ بالکل مذموم عمل ہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور فرد کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کا درجہ ہم سے بہتر ہو سکتا ہے, اور ہم یہ ہر بندے کو یہی سوچنا چاہیے, میں کون ہوں کہ جو یہ فیصلہ کروں یہ نیک ہے, متقی ہے, صالح اور پرہیزگار و گنہگار. باقاعدہ کافر لکھ کے چلے جاتے ہیں, ایسی چیزیں, یہ تو بہت زیادہ. لیکن یہاں پہ سوشل میڈیا سے ایک اچھی برکت بھی اس کی یہ ہے کہ پہلے ہم جن کو کافر کہا کرتے تھے اور ہمیں جن کے بارے میں بتایا گیا تھا, تو جب ہم ان سے ملے ہیں سوشل میڈیا نے بہت حد تک غلط فہمیاں دور بھی کی ہیں. یعنی صلہ رحمی کریٹ کرنے کے اندر, سوسائٹی کو ایک دوسرے کے برج بنانے میں سوشل میڈیا کا ایک بہت بہترین کردار ہے. اور پاکستان کے اندر, دنیا بھر کے اندر گلوبل کمیونٹی کو ایک دوسرے کے قریب کرنے میں, ہیومینٹی بنانے کے اندر سوشل میڈیا نے جو مثبت کردار ادا کیا ہے اس سے انکار ہی نہیں ہو سکتا. اور سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ لوگوں میں فصلح خیر, لوگوں میں صلح پیدا کرو. سوشل میڈیا نے صلح پیدا کی ہے. خوبصورت بات. علامہ صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کیا ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ ہبا نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ لوگ کافر بھی لکھ دیتے ہیں,
کیا کافر کہنا کسی کے لیے لکھنا اتنا آسان ہے؟ اتنی بڑی بات ہے یہ. کہ مسلمان کو کافر کہنے والے کے لیے تو خود حکم آیا نا کہ وہ خود کافر ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اعلیٰ حضرت نے اگر اجازت جی حضور. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ بات لکھی ہے، اگر ہم کسی کو کہتے ہیں وہ کافر ہے تو وہ کافر نہیں ہے، غلط فہمی پہ کہہ دیا، ویسے فتویٰ ٹھوک دیا تو نہیں ہے، تو اس کا اطلاق اسی پر ہوگا، وہ کہنے والا ہی خود ہی کفر میں چلا جائے گا. تو اس میں بڑی احتیاط ہوتی ہے. ایسے یہاں ہمارے ہاں فتوے چلتے ہیں کافر کافر کافر، تو یہ غلط ہے، بالکل غلط روش ہے. اس کا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کبھی نہیں پیغام دیا، کبھی سبق نہیں دیا، کسی کو ہی کافر نہیں کہنا. رسول اللہ کا فرمان ہے، اعلیٰ حضرت کی تو ابھی یہ ہے، رسول اللہ خاتم النبیین کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس نے کسی کو کافر کہا تو وہ خود کافر ہو جائے گا، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی تو سرکار کا فرمان ہے آپ اپنا کہ آپ دین کسی کو اسلام، اپنا مذہب بچائیے، آپ اپنی بات کیجئے. اپنے اعمال ٹھیک دوسرے اگر کیجئے، آپ اپنے کو آپ کی- کسی سے خطرہ لاحق ہے، مفتی صاحب اور دونوں بزرگوں سے استفادہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ان کے عقائد سے، ان کے نظریات سے آپ کو خطرہ ہے تو مرد بنو، جواب دو، دلیل دو، غلط فہمی اور جھوٹی باتیں نہیں پھیلاؤ. جی. تو اگر کتابوں میں بات جائیں گے کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر تو کسی کی کتاب، قرآن کے علاوہ ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی فی اور ان من اگر مگر نکل آئے گا. لہٰذا ہمیں وہ جو متفقہ اللہ کا کلام ہے اس کی بنیاد کے اوپر اپنے فیصلے لینے چاہیے. مفتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، جو آپ نے بات کی نا کہ میسج چلتا ہے کہ صاحب یہ دین سمجھائیں گے ہمیں بھی سننے کو ملتا ہے. یہ ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، جی آپ جی کو اچھا. نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اب یہ آپ بائیکاٹ کریں اور آپ ایسی جگہ نہیں جائیں گے جہاں جی. پر دین کی باتیں کرنے والے ان سے میری گزارش ہے آپ کے توسط سے اور مفتی صاحب کی بات سے کہ سرکار وہ ایک شخص جس کا کردار کمزور تھا، وہ نبی کی محبت کی دیکھیں، اسکول آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا کلمہ ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. کردار میں بھائی کوئی اس کلاس میں آخری کرسی پہ بیٹھا ہے اور کوئی طالب علم پہلی کرسی پہ بیٹھا ہے، مگر وہ جو آخری کرسی پہ طالب علم بیٹھا ہے اگر وہ پڑھائی میں کمزور ہے یا کسی بھی وجہ سے، پھر بھی وہ کلاس میں ہے. ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بارے میں، اور میں آپ سے عرض کروں کہ موعظہ، نصیحت جو ہے نا، وہ کسی کو کسی وقت بھی تبدیل کر سکتا ہے، کسی لمحے میں بھی انسان کو تبدیل کر سکتا ہے. میں ایک بات بہت ضروری کرنا چاہ رہا ہوں، بہت جلدی کوشش کرتا ہوں ہو جائے. یہ بلاسفیمی کا جو مسئلہ ہے ہمارے ہاں، توہین جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہی ہے، بے ادبیاں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اور یا الہی کے جیلوں کے اندر ہیں کہ جنہوں نے نامناسب ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پیسہ آ جائے وہاں سے. اللہ ایک پورا اکبر.